हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. क्रिमिनल सीरीज आज आपके साथ शेयर करेंगे. लाहौर में लोडेड फ्राइज खाने से 3 बच्चों की डेथ हो गई. इसके अलावा असली दूध की शक्ल में नाकिस दूध बेचा जा रहा है, जिससे दूध की बहुत सी बीमारियां सामने आ रही है. दूध प्रोडक्शन फूड अथॉरिटी पर एक सवालिया निशान है. ये पॉलिसीज क्यों नहीं रीन्यू हो रही, यानी रिवाइज किया जा रहा है, ये भी जानेंगे. लेकिन CCD की कार्रवाइयाँ जिस तरह चल रही हैं, पुलिस मुकाबलों में पुलिस भी जख्मी हुई है, ये जानेंगे. और CCD की मद में जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं जाली पुलिस बन के, जाली CCD टीम बन के, वो भी हम आपको बताएंगे. और इसके साथ डकी भाई, फेमस यूट्यूबर्स पतलू और रजब भट्ट के जो बयानात आ रहे हैं, और कुछ ट्रेडिंग एप्स के हवाले से जो उन्हें हिरासत में लिया गया है, और एक नया इंटरव्यू भी आया है डकी भाई का एज अ रिस्पॉन्स, वो भी आपको बताएंगे. मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है. ये लाहौर में लॉडेड फ्राइज खाने से 3 बच्चों की डेथ हो गई. ये एक बहुत ही संगीन और खौफनाक वाकया है. ये कैसे पेश आया और क्या कोई पोस्टमार्टम हुआ? ये मालूम हो सका कि फ्राइज में ऐसा क्या था मिला हुआ, या ये कैसे हो गया? मुशरा, ये क्राइम आपने अभी इंट्रो में बोला कि क्राइम में डाला है. हाँ, ये क्राइम भी है, वाइट क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम इसको बोलेंगे. कि अगर किसी अदारे की नेग्लिजेंसी और किसी शख्स की तरफ से नाकिस अब जो अशाए खुर्दोनोश से फ़रोख्त करना, ये क्राइम है. लेकिन क्राइम इसके ऊपर FIR दर्ज होती है, फूड अथॉरिटी के एक्ट के मुताबिक इसके ऊपर होती है. राइट, लेकिन सर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ जी. कि जिम्मेदार कौन है अगर ये वाकया पेश आ गया, और ये वाकया इतना अनसर्टन है, इतना अनएक्सपेक्टेड है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? कौन इसको सुपरवाइज करेगा? आइंदा दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत ना हो. इसी तरह के वाक़यात के लिए माज़ी में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं कि आपको मयारी फ़ूड का दिया जाए, आपको तक लोगों तक उसकी फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए फूड अथॉरिटी का क़याम लाया गया था. और जब ये फूड अथॉरिटी का क़याम आया तो उस वक़्त से लेके आज तक मतलब काफ़ी देर हो गई, तो उसके पास ये तमाम इख्तियारात दे दिए गए कि आप जो है इसको यकीनी बनाएं कि लोगों को अफ़ज़ान सेहत के मुताबिक ऐसा फूड मिले, ऐसा खाना मिले जो उनको नुकसान ना पहुँचाए कम अज़ कम. उसके लिए फूड अथॉरिटी काम कर रही है अपने तौर पे. अब ये जो वाक़या आया है, ये जो वाक़या पेश आया है, ये है जौहर टाउन के साथ PIA रोड है. PIA और जौहर टाउन, PIA एक सोसाइटी है और ये जौहर टाउन है. उसके दरमियान में जिस रोड है उसको PIA रोड कहते हैं. वहाँ मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स बने हुए हैं. वहाँ पे एक फूड पॉइंट पर बच्चों ने लोडेड फ्राइज़, आपको पता है आजकल बच्चों को फ्राइज़ खाने का बड़ा शौक है. और जाहिर ये है सर, ये तो सबको पाकिस्तान में पसंद नहीं, पूरी होती है. दुनिया में, मतलब फ्राइज़, पॉपकॉर्न, ये पोटैटो दो ऐसी फ्राइज, हाँ चीज़ें हैं, जी. 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में एक ही तरह से हर कंट्री में वो पॉपुलर है, पसंद की जाती हैं, और राइट, बच्चों में ख़ास तौर पर. बिल्कुल. आपने फ़िल्म देखनी तो पॉपकॉर्न, और वैसे आपने एन्जॉय करना तो ये फ्राइज़. अब फ्राइज़ में प्लेन फ्राइज़, मसाला फ्राइज़ और लोडेड वो फ्राइज़ कुछ कैटेगरीज बन चुकी कैटेगरी है है. कुछ. लोडेड फ्राइज़ ये हाँ है कि जी. उसके ऊपर चीज़ वगैरह ये चीज़ें डली होती हैं. अब हुआ ये कि वहाँ से बच्चों ने लिया, फ्राइज़ लिए और खाए. उन बच्चों की तबीयत हालत ख़राब हो गई. अच्छा, हालत ख़राब हो गई. हालत ख़राब होने के बाद जब उनका इलाज अपने तौर पे करते रहे, जो आपके गली मोहल्ले में जो डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियंस होते हैं, उनसे वो मेडिसिन वगैरह लेते रहे या सेल्फ मेडिसिन करते रहे, लेकिन बच्चों की तबीयत ना बेहतर हुई. उनको वॉमिटिंग, मोशन, ये बुरा हाल हो गया. तो जब उनको हॉस्पिटल जाया गया, इसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई, 1 बच्चा जो है ना वो बच गया. इसके ऊपर फूड अथॉरिटी का जो मौक़िफ़ आया वो ये था कि इन्होंने कहा जनाब, जो बच्चों की डेथ का इल्ज़ाम डाल दिया उन्होंने वालिदैन के ऊपर. उन्होंने कहा वालिदैन ने बच्चों का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं कराया. बड़ा आसान तरीका है हमारे यहाँ पे ना, कि सड़क के ऊपर एक हैवी जो ट्राला है वो अगर किसी को नीचे कुचल देता है दोपहर को 12 बजे 3 बजे, तो उसमें पहली बात तो ये आएगी कि जनाब जी वो बंदा जो है ना वो सड़क पे उस बच्चे का हाथ क्यों वालिदैन ने छोड़ दिया. लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि हैवी ट्राला लाहौर शहर के अंदर 12 बजे क्यों एंटर हुआ. ये नहीं होगा. ये जिम्मेदारी उसी के ऊपर डल जाएगी और उसका ड्राइवर को पकड़ के अंदर दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी. लेकिन ड्राइवर, सिर्फ सिंपल ड्राइवर को अंदर देना बाकी नहीं है. क्वेश्चन ये बनता है कि हैवी ट्रैफिक का जब दाखिला बंद है, एक बात है, तो ये कैसे. अब यहाँ पे भी ये है
کہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے جو جو پوائنٹ کے جو مالک کے خلاف، اور بچوں کی ڈیتھ کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے اوپر، والدین کے اوپر. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ میرے پاس ان کا جاری کی ہوئی یہ پریس ریلیز ہے باقاعدہ، اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ان کو پڑھ کی طرح دکھائیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے، یہ ان کی سرکاری پریس ریلیز ہے. جو پوائنٹ ہیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اپنی ابتدائی تفتیش مکمل کر کے جو رپورٹ پیش کی ڈی جی فوڈ اتھارٹی کو پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں فوڈ پوائنٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے. فوڈ پوائنٹ بند کرائے 3 بچوں نے لوڈڈ فرائز کھائے جس سے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی. والدین کی جانب سے 2 بچوں کا مکمل علاج معالجہ نہ کروانے پر وفات ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب وہ والدین کون تھے؟ مڈل کلاس ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، انہیں پتہ نہیں کیسے بچوں کو لوڈڈ فرائز لے کے دیے. آج کل یقین کرو کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بچوں کی جانتا ہوں، عمر کیا ہے؟ چھوٹے بچے، یہ 5 6 4 سال کے ساتھ چھوٹی ایج کے بچے ہیں. اچھا، تو ایک بچہ صحت یاب ہے ترجمان کے مطابق، اور یہ اسپتال انتظامیہ نے کہ بے حد اصرار پر بھی 2 بچوں کو داخل نہ کروایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اسپتال انتظامیہ کے بچے جب لے کر گئے تو والدین نے ان کو داخل نہیں کروایا. تشویشناک حالت میں بچوں کو 2 دن بعد دوبارہ 2 دن بعد منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے. یہ ترجمان فوڈ اتھارٹی اب آگے سے وہ ہدایات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عوام سے گزارش ہے کہ موسم کے پیش نظر اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں. اب کس پہ ڈل گیا کیس؟ میرا آپ سے سوال ہے، اب یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ان کا ایک شک کس پہ ڈال دیا انہوں نے؟ ماں باپ پہ. عوام سے گزارش ہے کہ موسم کے پیش نظر اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں. برسات اور موسم پہ اب موسم پہ ڈال دیا. جی. ٹھیک ہو گیا. کیا متلی پیٹ درد کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں، نمکول والے پانی کا استعمال کریں. ترجمان فوڈ اتھارٹی. فرائی کھانوں سے پرہیز، مسالہ جات اور پیکٹ فوڈ پر تاریخ مطلب آپ کو تاریخ اس کی دیکھیں کہ وہ کب اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے، وہ دیکھیں، آپ ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں. خوراک کے معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، 0 ٹالرنس ہے. جب ترجمان فوڈ اتھارٹی. خوراک سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں یہ ہم ان کا کام کر دیتے ہیں لوگوں کو. یہ میرا خیال ایک پبلک میسیج ہونا چاہیے یہ والا. میں 1223 یہ میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا یہ اسکرین پہ دکھا بھی دے یہ نمبر. یہ نمبر کس لیے ہے؟ یہ ہے اگر آپ کو کسی قسم کی شکایت ملے کہ کہیں پہ فوڈ ٹھیک نہیں مل رہا، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے اگر کہیں پہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہاں پہ مضر صحت اشیاء سیل کی جا رہی ہیں کھانے پینے کی، تو آپ 1223 پہ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں. بتا دیں جیسے 15 کال ہے اس طرح کا فوڈ کا ہے، یہ بتا دیں. یہ ایک اچھی بات ہے جو میں ریکویسٹ کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ یہ ڈسپلے ضرور اس کا کریں. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں ایک رپورٹ آ چکی ہے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بھی، اور انہوں نے اس معاملے کو بہت سمارٹلی ریپ کر کے ایک نیچرل فینومینا یا کہہ دیں کہ ایک نیچرل انسیڈنٹ کنسیڈر کرتے ہوئے ریپ کر دیا ہے معاملہ. ہاں، ایک ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہے. یہ ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے انہوں نے فوڈ پوائنٹ کے خلاف. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب فوڈ سیفٹی میں بطور اسسٹنٹ فوڈ آفیسر خدمات سر انضام جرم مورخہ 23/8 کو ان کو کوئی اطلاع ملا پر ہمراہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کے لاہور میں سربراہی ٹیم فلانا کے ساتھ ہمراہ ریسٹورنٹ کا نام میں خود ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نام اس کا بتائیں، جہاں پر صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے. صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے دکان کو ای پی او دے کر بند کر دیا گیا، اور اس کی کسی کاپی فلان جو اس کو یہ کر رہی ہے. انہوں نے ایف آئی آر بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے، ہم اسکرین پہ شیئر کر دیں گے ناظرین. ہاں، یہ دیکھیں جی، یہ ایف آئی آر ہے یہ جو انہوں نے دی ہے. ٹھیک، مطلب کا معاملہ اب ختم ہے. لیکن سر اب دیکھیے میرا یہاں بہت سے فوڈ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں جنہیں یوزلی چیک نہیں کیا جا رہا ہوتا، ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں جان پر بن جائے کسی بھی شہری کی، تو اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کوئی ایکشن لے گی، یا کوئی جیسے کہتے ہیں سروے کرے گی یا چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، کوئی ٹیم ہوگی جو کہ دیکھا کرے گی یا وزٹس کرے گی، راؤنڈ لگائے گی، یا نہیں کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے؟ یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا فوڈ اتھارٹی کا کام ہی ہے. یہ فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیزیں اس طرح چیک. یہ ایک نیگلیجنسی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے نا ان سے، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس مین پاور کم ہے. ٹھیک ہے، مین پاور کم ہے، لیکن
میرے پاس کچھ ایسی شکایات بھی ہیں سر اس طرح پولیس بھی کہہ سکتی ہے کہ جب کرائم بڑھ جائے تو وہ کہے ہمارے پاس پولیس محکمے یا پولیس پاور کم ہے. ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ تو نیگلیجنسی ہے، تو اپنی نالائکی ہے جو آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے، تو آپ نے ایک میکانزم ایسا کیوں نہیں بنایا ہوا آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ کیسے یہ مانتے؟ دیکھو ایک پی آئی ایک مین روڈ ہے، اب وہاں پہ مین پاور کی ضرورت ہے، وہ تو آپ کا ایک مین ایک ایسی جگہ ہے، کیسا ہب ہے وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ سمجھ لیں، آپ فوڈ روڈ سمجھ لیں، فوڈ اسٹریٹس تو گنتی کی ہے لاہور میں. بالکل اسی طرح ہی آپ وہاں پہ اتنے فوڈ پوائنٹس ہیں، وہ برانڈڈ بھی ہیں، نان برانڈڈ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں. وہاں پہ شادی ہال، مارکیاں بھی بے شمار قسم کی ہیں. تو میرا نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پہ فوڈ سیفٹی آفیسر ان چیزوں کو نہیں چیک کرتا. یہ اب ان کو ایک یہ واقعہ ہوا، ہاں اس کے اوپر میری نا بات ہوئی تھی ادھر نا فوڈ اتھارٹی میں کسی سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ نہ تو ان کے والدین نے، بچوں کے والدین نے کہیں پہ رپورٹ کرائی، نہ انہوں نے کسی تھانے میں بتایا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ تو ان کو کہیں سے انفارمیشن آئی، میرا خیال ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہیں پہ یہ ویڈیو دیکھی اس حوالے سے، تو انہوں نے میرا خیال نوٹس لیا، جو مجھے ہلکی سی بات پتہ چلی ہے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے، مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہے، وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں اور لوگوں کو اس طرح کی آگاہی. اب یہ جو موت ہوئی ہے، یہ 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے بتائیں ان کے والدین کو چین ملے گا؟ یہ اس طرح کا کرائم ہے کہ اس کے پیچھے ملزم کون ہے؟ وہ فوڈ پوائنٹ بیچنے والا، مان لیا بیچنے والا، لیکن وہ فوڈ پوائنٹ ایسا گندا چل کیسے رہا ہے؟ اس میں ایسی جرت کیسی ہے کہ وہ ایسے ناقص اشیاء استعمال کرے جس سے کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ صرف اور صرف اپنے پریس ریلیزیں، اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے لیبل لگانے کے لیے ہیں. آپ کے پاس کام آج تک نہیں، کہ 10 سے 12 سال ہو گئے آپ کی فوڈ اتھارٹی کو بنے ہوئے، آپ کے پاس ابھی تک یہ سسٹم نہیں آ سکا. آپ پالیسی کیا ہے؟ پالیسی تو بنی ہوئی ہے. یہ بچوں کی ڈیتھ کیسے ہو گئی؟ یہ آپ کی نیگلیجنسی سے ہوئی. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب رپورٹ پیش کر دی، بچوں کے والدین نے اس کا علاج نہیں کرایا؟ وہ نہیں ہو گئے ان کے پاس پیسے، بھائی نہیں وہ افورڈ کرتے ہوں گے، اسی وجہ سے ان کا ہو گیا. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے جو بچوں کے والدین کو پوچھے، ان کو جانے سمجھے کہ جناب یہ یورپ میں کہیں اور کسی کنٹری میں ہوا ہوتا تو باقی بچے انہوں نے اس والدین سے لے لینے جو یہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایف آئی آر درج ہو گئی، ایف آئی آر سے جان نہیں چھوٹ گئی. ایف آئی آر کو 302 کی تو نہیں ہے، جو دو جانیں چلی گئیں جس کا نوٹس عظمیٰ بخاری صاحبہ نے لیا، وہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے لیا. تو یہ فوڈ اتھارٹی کا کیا کام ہے؟ ہم پولیس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اس طریقے سے کرائم کر رہے ہیں، کرائم کے ساتھی بن رہے ہیں ان اداروں کے، یا پھر کرائم کو روک نہیں پا رہے، یا پھر ان سے جب بات کرے تو مین پاور کی کمی ہے. اور لگژری دفاتر ہیں، بڑے بڑے دفاتر، نئے دفاتر بنائے جا رہے ہیں، اور اچھی اچھی گاڑیاں بھی لی جا رہی ہیں. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ نہیں کر رہے، مطلب حکومت کی جانب سے اب کیا اس پر رد عمل آتا ہے یہ دیکھیں گے، یا شاید حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن ہو اور ایک کوئی نئی پالیسی یا اس پالیسی کو ریوائز کیا جائے فوڈ اتھارٹی کی جو ہے. لیٹس سی، ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ صرف سمپل یہ ہونا چاہیے، فوڈ اتھارٹی کے لوگ صرف دکانیں سیل کرنے، لوگوں کا کاروبار بند کرنے کے چکر میں نہ ہوں. اس کے اوپر یقینی امپلیمنٹیشن یقینی بنائے کہ وہاں پہ جہاں جون سے علاقوں میں انہوں نے ایک دفعہ چیک کیا ہے، وہاں پہ دوبارہ جو خوراک مل رہی ہے عام لوگوں کو مل رہی ہے وہ اس کے افزان صحت کے مطابق ہو. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، قانون کی امپلیمنٹیشن کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ فرمائشی چیزیں کریں. میرے پاس ابھی رمضان آتے ہیں نا، رمضان میں یہ سموسا پٹی، سموسے ہم دیکھو ہر گھر میں سموسے استعمال ہوتے ہیں، پکوڑے بنتے ہیں. تو میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ ایک شخص آگے کہتا جی میرا کارخانہ بند کر دیا. میں بالکل صحیح، میرے پاس وہ بھی سرٹیفکیٹ بھی ہے، میں نے تمام اپنے بندوں کو تمام یہ کیا ہوئے. میں نے کہا کیوں بند کیا؟ جی میرے جناب شریکے میں، مطلب شریکہ وہ فیملی ممبرس کو کہتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور ان کا فوڈ اتھارٹی میں کسی سے تعلق ہے. اچھا، یہ کمپلین اس بندے کی مسلسل 3 سال آئی ہے میرے پاس، مطلب تیسرا سال یہ جو ابھی رمضان ختم ہوئے ہیں، یہ پچھلے جو رمضان گزرے ہیں، یہ ہر دفعہ یہ بندہ میرے پاس آ کے وہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ میری فیکٹری سیل ہو جاتی ہے. اچھا، وہ جس فیکٹری کا ذکر کر رہا ہے وہ سیل نہیں ہوتی. تو میں ڈی جی صاحب سے بولوں گا اپنے سسٹم کو ذرا دیکھیں. ڈی جی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑا زبردست بندے ہیں، لگتے ہیں ویژنری ہیں. تو لیکن یہ اس چیز کو بھی دیکھیں، لوگوں کی اس طرح ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے. اور ایف آئی آر اگر ہو تو وہاں کے جو فوڈ سیفٹی آفیسر، جو وہاں کا جو بیٹ افسر ہے،
اس کو کچھ نہ کچھ تو شامل تفتیش کرنا چاہیے اس میں. یقیناً. سر دودھ کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو اصلی دودھ کی مد میں ناقص دودھ بیچا جاتا ہے, بیماریاں پھیل رہی ہے, دودھ میں کیا کیمیکل ڈالا جاتا ہے یا کوئی وائٹنر ہے, دودھ کی پروڈکشن پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. فوڈ اتھارٹی کیا دودھ کو بھی چیک نہیں کرتی؟ بڑا اچھی بات کی ہے یہ. میں بھی آج ہی کی پریس ریلیز ہے ان کی دودھ کے حوالے سے بھی ہے. دیکھو میں آپ کو بات بتا دوں, ہمارے جب یہ پہلے ڈی جی تھے فوڈ اتھارٹی کے, اسد مان صاحب, فیڈرل سیکٹری ہیں, بڑا ایماندار آدمی, مطلب اس کی کام کے علاوہ دوسرا خیال ہی نہیں ہے. وہ مطلب کام وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ کام ہی کرتا رہے گا. دوستیاں یاریاں اس نے پرفیکٹ کسی سے رکھی ہی نہیں ہے. نہ کوئی جرنلسٹ دوست ہے, نہ کوئی پولیٹیشین دوست ہے. اس نے صرف کام کرنا اور میرٹ پہ کرتا ہے. اس نے مجھے اچھی طرح یاد, جب فوڈ اتھارٹی آئی تو سب سے بڑا ایشو تھا یہ دودھ. جب دودھ مافیا کو اس نے ہاتھ ڈالا, تو آپ کو سن کے آپ حیران ہو گئے. شاید لوگ اس وقت نہیں جب پتہ لوگوں کو, اس اتنے ایماندار شخص کے اوپر دودھ مافیا نے ان کے ادارے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایسا چیپ الزام لگا دیا کہ وہ بندہ ایک عزت دار آدمی اور جو ڈیڈ آنیسٹ ہے, کسی یہاں سے زیادہ لگا لو نا, جس شخص کی دوستیاں ہی نہیں ہے. دوستی ہوتی جب آپ کسی کو اوبلائج کرتے ہیں, اسی نا 19-20 کا کام نکالتے ہیں. جس شخص نے 20-20 کا ہی کام کرنا ہے, 19 کا بھی نہیں کرنا, تو اس کے اوپر انہوں نے یہی راستہ دیکھا کہ اس کے اوپر نا ایک گھنونا الزام لگایا. اس شخص نے وہ فیس کیا. فیس کرنے کے بعد تمام تحقیقات ہوئیں, صوبائی موصب میں بھی ہوئیں, بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ہوئیں. سب میں وہ کلیئر پایا اور پتا چلا پیچھے دودھ مافیا تھا. دودھ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے نا. تو اب مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نا جی وہ ایک صاحب آندے نے آ کے ویکلی سڑکوں ہمارے سے 50,000 روپے لے جاتے ہیں. اب یہ کون سا محکمہ, میں نام نہیں لوں گا, ویسے اس نے نام مجھے بتایا محکمے کا, لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں. مطلب جب اس طرح میں اس بات کے اوپر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس بندے کی وجہ, ابھی آپ جائیں کسی بھی گلی سے محلے سے, آپ دودھ لے لیں اور دودھ کو چیک کر لیں, دودھ وہ ہے ہی نہیں. جبکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب آپ انٹری پوائنٹ کے اوپر آپ دودھ روزانہ چیک کرتے ہیں. لیکن سر اب حل کیا ہے؟ حل میں وہی میں حل کی طرف آنے جا رہا ہوں نا, حل کی طرف آنے جا رہا ہوں. کچھ حل انہوں نے بھی بتایا, اور یہ ہو سکتا ہے اللہ کرے اس کے اوپر عمل کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک اقدام کیا ہے, چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر فوڈ اتھارٹی محکمہ لائف سٹاک, یہ ایک مین چیز ہے. محکمہ لائف سٹاک جو لائف سٹاک کا ذمہ دار ہے کہ جانوروں کی ہمارے پاس گوشت کی پیداوار ٹھیک ہو, دودھ کی پیداوار ٹھیک ہو. ہم دعویٰ کرتے ہیں ملک میں دنیا میں 4-5 نمبر پہ دودھ کے, تو دودھ ہے کدھر, ہمیں بتائیں تو صحیح, دودھ ہے کدھر. تو ان کے ساتھ مل کے کوئی انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ دودھ اسٹاک معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے مل کر کام کریں گے. اب یہ دونوں ادارے, یہ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر ہے. دودھ کے معیار پیداوار بڑھانے کے لیے فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک کے 11 سینئر افسران پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. یہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے. ملک پروڈکشن اور فارم مینجمنٹ کے حوالے سے اصلاحات پر 1 ماہ میں رپورٹ پیش کی جائے گی. ہوا یہ ہے کہ دودھ کی پیداوار بڑھانے اور معیار میں بہتری کے لیے نسلی افزائش اور فیڈ پر فوکس کیا جائے گا. اچھا یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمارے یہاں پہ جو گائیں جو بھینس جو ہے نا دودھ کی پروڈکشن کرتی ہے وہ 15 سے 20 لیٹر 15-20 لیٹر, جبکہ بیرون ملک 50 لیٹر سے زیادہ کرتے ہیں. تو اب وہ دودھ کی نسلی گائیں, اس کے وہ جو ہے کوئی دوسری گائے بریڈ جو منگائیں گے, ان کی افزائش نسل کر دی ہیں ان کے ساتھ مل کے, اور یہ بریڈ امپرومنٹ پروگرامز کے ذریعے دودھ کی پیداوار کوالٹی میں اضافہ کیا جائے گا. جانور کی افزائش, فیڈ اور پانی کے استعمال پر کسانوں کی تربیت کے لیے ماڈیولز بنائے جائیں گے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ دودھ کی ڈیجیٹل ٹریکنگ اور مکمل جو ہے نا اس کی ٹریسیبلٹی کے نظام کے لیے جدید لاہے عمل تیار کیا جائے گا. فارم لیول پر اینٹی بایوٹکس, کیمیکلز اور پیتھوجینز کے اسکریننگ کے میکینزم تجویز کیے جائیں گے. ڈیری فارمز کے لیے سرٹیفکیٹس, لائسنسنگ, ٹریننگ, یہ بس یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا. اب خیال آیا, یہ 15 سال سے فوڈ اتھارٹی بنی ہوئی ہے, تو اب سے پہلے ان کو کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ یہ محکمہ لائف سٹاک کے ساتھ ملے. محکمہ لائف سٹاک کے جو اس وقت سیکرٹری ہے احمد عزیز تاڑر صاحب, بڑے زبردست کام کرنے والے شخص ہیں اور ڈوئر قسم کی شخصیت ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں گے, توجہ کریں گے کہ دودھ کی پیداوار بہتر ہونی چاہیے.
تو اگلے 1-2 دنوں میں جب تک یہ ہمارا پروگرام میرا خیال ہے آن ایئر ہوگا 1-2 دن کے اندر، تو ہو سکتا ہے اس کی کمیٹی کوئی نہ کوئی آگے کوئی کام بھی کرے. زبردست. دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوتا ہے اس پر. جی. سی سی ڈی کی جو نئی کارروائیاں چل رہی ہیں، پولیس مقابلے چل رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے. اور کیا ان پولیس مقابلوں میں پولیس بھی زخمی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے جب پولیس مقابلہ ہوگا اور فائرنگ دونوں طرف سے ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو زخمی ہوگا نا. سر ریسنٹ کیسز بتائیے. ریسنٹ کیسز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نا انہوں نے یہ جو آج جو پولیس مقابلے کی ہیں نا، یہ جو ابھی جو پولیس مقابلے کی، اس میں بڑے خطرناک قسم کے لوگ انہوں نے پولیس پار کی ہیں. وہ ایک سی سی ڈی چونگ نے کیا پولیس مقابلہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا مقابلہ کیا سی سی ڈی مال ٹاؤن نے. اچھا، اب ان میں 2 ڈاکو سی سی ڈی مال ٹاؤن نے مارے ہیں، ایک سی سی ڈی چونگ نے مارا ہے. جو سی سی ڈی چونگ نے جو بندہ مارا ہے وہ نا اپنے ہر واردات کے بعد، وہ واردات کا ایکسپرٹ تھا، ہاؤس رابری کا، راستے میں گاڑیاں کھینچنا، وہ اپنا یہ ایک الگ نوعیت کا بندہ تھا، یہ اپنا بیس بدل لیتا تھا. اور دوران واردات یہ بالکل ہی اسپیئر نہیں کرتا تھا. یہ کچھ گن پوائنٹ پر کوئی چیز موبائل چھینتے ہوئے فائر بھی مار دیتا تھا. اور اس کے کئی 2-3 پولیس مقابلے انکاؤنٹرز ہیں جس میں یہ فرار ہو گیا. یہ پولیس کو کوئی 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا. اس کا نام تھا عمران اف بوڑا، جو پولیس کو 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث تھا. اس کا بھی ہوا یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے نہیں مرا. ٹھیک ہے، پھر کیسے مرا؟ یہ پولیس اس کو کہتے ہیں یہ فل فرائی ہوا. فل فرائی وہ ہوا مطلب یہ پولیس کیا ہوا نا. ہوا یہ کہ ان کو اطلاع ملی سی سی ڈی کو کسی اشتہاریوں کے بارے میں، جیسے یہ پولیس اشتہاروں کو پیچھے پڑی ہوئی ہے. انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا تو خالق آباد ہے یہ چونگ کے علاقے کا ایک علاقہ ایریا ہے، وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا تو اس نے پولیس پارٹی کو دیکھ کے اس پہ پولیس پہ فائرنگ کر دی. فائرنگ کوئی 15-20 منٹ تک چلتی رہی، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا. اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جب فائرنگ رکی تو سی سی ٹی نے جا کے سرچنگ کی تو اس کی مردہ باڈی ملی، جس کو تحویل میں لے کے نا مردہ خانے جمع کرا دیا. تو یہ تو ہے پولیس کا وہ والا روایتی انکاؤنٹر نہیں ہے جس میں جو آپ کا ہمیشہ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ یہ ہوا، جس میں وہ 7 پولیس لے کے جا رہی تھی نشاندہی کے لیے، اس کے ساتھی آئے، انہوں نے چھڑانے کے لیے فائرنگ کی، پولیس پر فائرنگ کی، مارا انہوں نے بندہ کیا. یہ ویسا نہیں ہے، اس میں باقاعدہ کراس فائرنگ ہوئی. سر سی سی ڈی کی مد میں جو جعلی پولیس ہے وہ پیسے جو وصول کریے وہ کیا ماجرا ہے؟ وہ میں بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں اس کا نا دوسرا جو ہے نا جس میں آپ کا کوشچن کا اس کا جواب دے دوں، وہ یہ میں بھی بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دوسرا جو مقابلہ ہے نا وہ سی سی ڈی مال ٹاؤن نے کیا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح ہی پولیس ان کو اطلاع ملی پولیس کو کہ نسٹ ٹاؤن کے علاقے میں کچھ ڈاکو جو ہے نا وہ کچھ چھپے ہوئے ہیں اور ڈکیتی کی پلاننگ کر رہے ہیں. انہوں نے چھاپا مارا تو ڈاکو نے پولیس پارٹی پہ فوری فائرنگ کر دی، جس کی فائرنگ کی زد میں آ کے نا سی سی ڈی کا ایک اہلکار مجیب کانسٹیبل زخمی ہوا ہے باقاعدہ. مطلب اس طرح اتنی شدید قسم کی فائرنگ ہوئی. اور اس میں جو ایک اے ایس آئی ہے عالمگیر، اس کو بھی گولیاں لگیں، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اگر اس نے وہ نہ پہنی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ شہید ہو جاتا. اس کی بلٹ پروف جیکٹ نے اس کو بچایا. یہ اتنے خطرناک لوگ تھے. نوید اور سلمان ان کا نام تھا. بظاہر تو یہ کوئی دہشت کی علامت نہیں اس طرح کیسے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ دہشت کی علامت مارا گیا یہ، لیکن ان کی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. یہ لوگ جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ جب دوران ڈکیتی میں جاتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، گھر میں اہل خانہ کو باندھ دیتے تھے، ان کو یرغمال بنا لیتے تھے. یرغمال بنانے کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے گھر کی خواتین کے ساتھ ریپ کرتے تھے. اور یہ جو ہے نا ریپ کرتے تھے، اتنے خطرناک ڈینجرس قسم کے ملزم تھے، لیکن ان کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور یہ چھپ کے رہتے تھے، نارمل لائف گزارتے تھے عام لوگوں کی طرح. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر بھی کوئی درجنوں 80 سے زیادہ مقدمات ہیں اور یہ پولیس کو پہلے سے مطلوب تھے. اچھا، اب یہ جو جتنی بھی ایف آئی آر ان کے اوپر تھی نا، ان کے اندر ریپ کا ذکر نہیں ہے. میں پہلے بھی 1-2 پروگرام میں بتا چکا ہوں. کیونکہ نا ایک تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، آپ اگر اس میں یہ لکھوا دیں کہ ریپ ہوا گھر کی خواتین کے ساتھ، ہمارے یہاں پہ نا تماشا بن جاتا ہے، تماشا بنا دیا جاتا ہے.
اب اس میں سے انہوں نے 100 کے قریب جو وارداتیں کی اس میں کوئی جتنی بھی وارداتوں پہ کی میں کسی واردات کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا، حالانکہ میرے پاس یہ CRO ریکارڈ وغیرہ موجود ہے، یہ سارا موجود ہے، تو میں خود ہی نہیں دے رہا نا، تو لوگ بڑے ہمارے پتہ نہیں ان چیزوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ سارا، تو یہ بڑے ڈینجرس ناسور تھے قسم کے، اور CCD نے یہ کام جو کیا ہے تو ان میں میں تمہیں بتایا اصلی پولیس مقابلہ ہوا، اس میں یہ نہیں کہ گرفتاروں کو لے کر کے، اس میں ایسی کوئی کہانی نہیں، تو یہ اللہ نے ان کو بچایا، میں نے بتایا ASI کو بھی لگا، تو قصہ صرف یہ ہے کہ نا اگر یہ گرفتار ہو جاتے، زخمی ہو جاتے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنے خطرناک ملزم تھے کہ انہوں نے 3 ماہ بعد پھر واپس آ جانا، کیونکہ ہمارا پروسیکیوشن نظام کو ذرا فٹ کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بات درست ہے، پیچھے بھی 2-3 واقعہ آئے کہ پولیس کے اپنے اہلکار جاری لوگوں، کسی نے کیا بنا، وہ تو شروع سے پولیس بنتے آ رہے ہیں، فراڈیے موجود ہے مارکیٹ میں بہت سارے، کوئی وہ پیجر بن جاتے ہیں، SP بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ جج بھی بنے ہیں۔ یہ 1-2 واقعات ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی کسی نے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہو یہ رہا ہے کہ جو نوٹس میں جو بات آئی ہے مبینہ طور پہ، وہ یہ ہے کہ نہ پولیس پکڑ لیتی ہے کچھ چندی چوروں کو، جس کے بعد 2-3 وارداتیں کیس ہوتی ہیں، تو ان کے گھر والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ورنہ اس کو CCD کے حوالے کر دیں گے۔ اب CCD کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ فل فرائی ہو جائیں گے، مار دیا جائے گا، یہ ایک خوف ہے، ایک دہشت ہے۔ دیکھو دہشت ہے، یہ ایک چیز میں اس طرح اس کو بات کروں گا، وہ یہ کہ نا جیسے CCD نے اپنی کام شام شروع کی ہے نا، جب آپ کو یاد ہو ہم نے بریک کی تھی CCD کے حوالے سے خبر سب سے پہلے، اس کے بعد پھر ساری دنیا اس پہ کام کرنے لگ پڑی۔ جی تو بڑے بڑے جو گینگسٹر ہیں، جو ڈاکو ڈکیت ہیں، وہ تو غائب ہو گئے، نامور ایریا کے جو بدماش تھے انہوں نے ٹوپیاں پہن لی، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، اور مافیاں آ گئیں بہت ساری، اب مساجد میں جا کے یہاں تک لوگوں نے اعتراف جرم کر لیا کہ جی میں منشیات بیچتا تھا اب نہیں بیچوں گا۔ مجھے کئی لوگوں نے اپروچیں کی، ہمارے جاننے والوں نے، اگر ان کے کسی جاننے والوں میں کوئی جیل میں ہے تو جناب وہ معمولی سے کسی 1-2 وارداتوں میں تھا، تو آپ مہربانی کریں اس کو سیو کروا دیں، اور جو علاقے کے جو کنٹوٹے بدماش تھے، اچھا یہاں تک تو ہو گیا، یہ لوگ تو اس سے تو پبلک جو ہے نا سکون میں آ گئے، تو لیکن ابھی تک یہ منشیات جو بک رہی ہے، یہ جو آئس کا نشہ ہے، جو پچھلے دنوں بھی ایک کیس آیا تھا کہ آئس کے نشے میں اس نے مرڈر کر دیا، آئس کے نشے میں یہ کر دیا۔ اب وہ جو موبائل فون سنیچنگ ختم نہیں ہو رہی کہ آئس کا نشہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا دیگر نشہ کرنے کے لیے وہ پھر وہ وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ کام بھی تو کسی نے کرنا ہے نا۔ تو یہ جو ہماری جو دوسری لوکل پولیس ہے تو یہ اس کو توجہ کرنی چاہیے، لیکن ہو یہ رہا ہے یہ کرنے کی بجائے کہ آپ کرائم کو ریکارڈ اس کو ختم کریں، ایک بیٹ افسر کو پتہ ہوتا ہے کہاں جوا ہو رہا، کہاں منشیات بک رہی ہے، تو آپ اس کو ختم کرنے کے کریں، تو آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی بندہ پکڑا گیا اس کو لتر مار رہے ہیں، کہہ رہے تو میں اس کے حوالے کر دوں گا، CCD کے حوالے کر دوں گا ان سے۔ اچھا اگر نہیں کوئی کرتا تو کسی اپنے سینئرز کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ بندہ فلانا سینئر، تو لازمی بات سینئر پولیس کا یہ کہے گا، DIG آپریشن لاہور کو بتایا جائے گا ہم نے 10 بندے انہوں نے CCD کے حوالے کرو، اور CCD نے اس کی اپنے انداز میں اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ جب CCD نے انویسٹیگیشن کی، 10 بندے پکڑائے، 10 میں سے 6 ایسے بندے نکلے جس نے 1-2 چھوٹی موٹی وارداتیں تھیں، ان کا کوئی ایسا نہیں بنتا، تو انہوں نے واپس پولیس کے حوالے کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا جی دیکھا نا اسی تانوں کو CCD کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ باتیں میں نہیں کر رہا، یہ تو مجھے CCD کے اہلکار جو بڑے دوسرے جو ہے وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں، باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے اس کا بھی کچھ سجواب ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک، بالکل جو رائے ہے وہ ظاہر ہے ناظرین بھی سن رہے ہیں اور حکومت تک بھی پہنچ رہی ہوگی یقیناً، لیکن اب حکومت کیا سٹیپ لیتی ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ جو پیرا فورس ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک طریقہ ہے کارروائی کرنے کا، اور کوئی اللیگل طریقے سے کام کرے تو اس کو اٹھا لیتی ہے پوچھ تاچھ کے لیے، لیکن اگر کوئی اسٹریٹ ہاکر رات چلتے کچھ بیچ رہا ہے یا کندھے پہ کپڑے رکھ کر کچھ بیچتا ہے تو کیا ان کو بھی اٹھا لیتے؟ کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ یار یہ تم نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا، یہ واقعتاً یہ بڑا غلط میری نظر میں یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر پیرا کے پاس کوئی ایسا قانون ہے کہ کوئی شخص اپنے کندھے پہ رکھ کے جی یا چھابڑی سر پہ رکھ کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو اگر پیرا پکڑ رہی ہے تو بڑا غلط کری۔ ابھی میں نے ایک 24 چینل ہے، میں 24 چینل کی ایک اینکر کو دیکھا، وہ ایک
پیرا کے 2 شخص جو ہے نا باوردی ہیلمٹ میں بھی پہنی ہوئی، انہوں نے اسلحے سے لیس جو بھی ان کا ایک شخص کو ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جا رہے تھے. اس نے اس کو روک کے پوچھا، اس نے کہا جی میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بیچ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی شولڈر شاپنگ. اب شولڈر شاپنگ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کیا بن گیا شولڈر شاپنگ، اس میں اس کے اوپر کیا الزام لگتا ہے، یہ کوئی خطرناک انلیگل ہے. انہوں نے کہا جناب، اس نے کہا جی میں اپنے گھر والوں کے، اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی، اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی لگا کے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس سے پوچھا لڑکی نے، اس کا شولڈر شاپنگ کر رہا ہے، اس کے اوپر FIR دیں گے، اس کو حوالات بھی بند کریں گے. میں یہاں سے یہ پوچھتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ لوگ گورنمنٹ آف پنجاب، CM پنجاب مریم نواز کی صاحبہ کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں. مگر انہوں نے پیرا فورس بنائی قبضہ گروپوں کے خلاف، انہوں نے پیرا فورس بنائی یہ ناجائز تجاوزات کے خلاف، انہوں نے پیرا فورس بنائی جو سرکاری زمینوں کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے چھڑوانے کے لیے، پیرا فورس بنائی جو پارکنگ پہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اس سے پارکنگ فری کرانے کے لیے تاکہ انسانوں کو، لوگوں کو گزرگاہ میں آسانی ہو. مطلب انہوں نے ایک صاف ستھری، انہوں نے پیرا فورس اس لیے نہیں بنائی کہ لوگوں کا روزگار چھینے. مریم نواز صاحبہ نے تو یہ یہاں تک کیا ہے کہ جو ریڑیاں ہٹائیں کسی بازار میں سے، ان کو 1.5 2 لاکھ روپے مالیت کی ریڑی بنا کے ان کے نام پہ دی ہے. وہ فٹ پاتھ، حالانکہ وہ بھی پیدل چلنے کی جگہ ہے، فٹ پاتھ پہ ان کو ریڑیاں دی، روزگار دیا تاکہ جو لوگ یہاں پہ پٹے لگاتے تھے، ٹھیلے لگاتے سڑک کے اوپر، ان کو روزگار دیا جائے. لیکن یہ پیرا فورس کیا کر رہی ہے؟ اس شخص کا یہ گناہ ہے کہ وہ اپنے کندھے پہ کوئی کپڑے یا کوئی بیلٹیں رکھ کے وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی کما رہا ہے، اپنی ماں کی دوائی کے لیے پیسے کما رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے. اس کو وہ کس نے حق دیا ہے کہ ایک مزدور کو ہتھ کڑی لگا کے سب لوگوں کے سامنے اس طرح ہانکتے ہوئے لے کے جائیں جیسے آپ کسی ڈاکو کو، کسی منشیات فروش کو آپ نے پکڑ لیا ہے؟ ان کو تو آپ اس طرح نہیں لے کے جاتے. آپ نے تو مجھے کوشچن کر کے تو مجھے 2-3 دن سے جو میرے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا وہ میں نے ان سے DG صاحب سے میں بات کرتا ہوں. یہ DG صاحب میرا خیال ہے پیرا کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور پیرا ہو رہی ہے. رات کو بھی جائیں پیرا کی گاڑیاں نظر آتی ہیں. اور میں اس دن گزر رہا فیصل ٹاؤن آگے، کوٹے پنڈ کے آگے 5-6 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، پر 5-6 پیرا کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. فورس بنی ہے ایک کام کرنے کے لیے. اور دیکھیں LDA ایک ادارہ ہے، اس نے اپنی سرکاری زمینیں کو گھر جو ہوتے ہیں نا ان کے جعل سازوں نے جعلی مکان بنا لیے ہوتے ہیں، مطلب اس کے اوپر نا جعلی ڈاکومنٹ سے گھر بنا لیا ہوتا ہے. LDA کے پاس موجود انفارمیشن ہے. LDA کو جب ان گھروں کے اندر کرائے پہ دے دیتے ہیں، گھر بنا کے نا پراپرٹی اس کرایہ لے رہے ہوتے ہیں. اب ایسے گھر جب خالی کرانے کے لیے نا LDA کو نا لیڈیز پولیس کی ضرورت ہوتی. مجھے معلوم ہے میرے کسی جاننے والے نے گھر خالی کروانا تھا، وہ ان کے آفیسر نے، تو بڑی مشکل سے پولیس فورس ہوم سیکٹری کو کہہ کے لی. لیکن اب یہ پیرا فورس آ گئی، پیرا فورس کے لے کے وہ آپریشن کر سکتے ہیں آسانی سے. وہ پولیس کا کیا اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی بزی ہوتی ہے، تو بڑا اچھا کام کر رہی پیرا. لیکن یہ بات ہے، ایک بات یہ ہے کہ کوئی قانون میں ہے ایسا کہ ایک چھابڑی والا جو کسی کی ٹریفک کی رکاوٹ نہیں بن رہا، کسی کی جگہ سرکاری جگہوں کے اوپر کوئی پکا پھٹا نہیں لگایا ہوا، چل پھر کے اپنی روزگار کما رہا ہے. پوری دنیا میں لوگ روزگار کماتے ہیں، مزدوری کر رہا ہے، تو اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے سریام لے کے جا کے کیا ٹیرر ڈالنا ہے، کن پہ ڈالنا ہے؟ آپ جائیں جنہوں نے پلازے بنا دیے ہیں گرین بیلٹوں کے اوپر، جنہوں نے گھر بنا لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے سوسائٹیوں میں سرکاری جنگلات کی زمینیں اندر ڈال دی ہوئی ہیں، جنہوں نے مترکہ وقف ملاک کی زمینوں پہ سرکاری سوسائٹیاں بنا لی ہوئی ہیں، آپ ان سے جا کے گھر چھڑوائیں یا آپ غریبوں کو یہ کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام سے DG صاحب کو، DG پیرا سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را یہ جو اس طرح کی چیزیں جو آپ کے اچھے کام کی بدنامی کی وجہ بن رہی ہیں ان کو دیکھیں، لوگوں کی بد دعائیں مت لیں. مطلب ایک شخص جو روزی کما رہا ہے اپنا رزق حلال، یہی سزا ہے کہ آپ اس کی تذلیل کر دیں، اس کے ہتھکڑیاں لگا کے اس کو لے جائیں. اور پھر اوپر سے یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی ہوگی DG صاحب، وہ بندہ جو 500 600 یا 1000 روپیہ گھر کما کے لے کے جاتا ہے، اس کو 10-20 ہزار پہ اپنی جان چھڑانے کے لیے عدالت میں وکیل کے یہ خرچے دے کے بیچارے کی جان چھڑی ہوگی تو کتنا قرضہ چڑھ گیا ہوگا. اور ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس میں کوئی قانون بنایا ہوا ہے تو وہ ہم سے ذرا اس کی آگاہی دیں، شیئر کریں. اس کی میں ایک آخری بات بولوں گا، اس کو شیئر کریں.
آپ اس کی کوئی آگاہی مہم کریں, اس کی آپ کمپین کریں کہ بھی یہ کام کرنے والے نہیں ہیں, ہم بھی اس کو دیکھ لیں. آج ہم اس طرح بحث نہ کریں, تو مہربانی کریں, ذرا خیال کریں, آپ ذرا دیکھیں آپ کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں, اور یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں ایسے کام. پاکستان کے فیمس یوٹیوبرز ڈکی بھائی, پتلو اور رجب بٹ جو ہیں, ان میں ڈکی بھائی کا جو ہے ایک رسپانس آیا ہے سامنے, حراست میں لیا گیا ہے انہیں ٹریڈنگ ایپس کا استعمال اس کی پروموشنز کے حوالے سے. اب جو ان کا رسپانس میں ایک ویڈیو جو جاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا مزید ان پر ایکشن ہوگا. اچھا, یہ جو ویڈیو جاری ہونا نا دوران حراست, یہ ایک جو ہے ایسی چیز ہے جو نشانی دیتی ہے کہ آگے اس کو کوئی اس بندے کو ہمدردیاں مل جائیں اور اس کو ریلیف لوگ اچھا اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. تو ڈکی بھائی کو یا رجب بٹ یا پتلو شتلو کے میں اگینسٹ نہیں ہوں, میں ایک طرف کہتا ہوں کہ اللہ نے عزت دی, لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اگر یہ سچ ہیں جو الزام لگا رہے ہیں ادارے, اگر یہ سچ ہے تو بہت بری بات ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ انٹرویو اس دفعہ کچھ ویسا انٹرویو نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انتہائی سینسٹیو واقعہ, ایک سابقہ وزیر اعظم کو اوپر ایک فائرنگ کرنے والا شخص پولیس کی تحویل کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ اس کا بیان آتا ہے. اور اسی طرح ایک بچے سے نا ڈی ایچ اے میں نا 6 فیملی کے ممبران ایک ہی بچے سے, کم عمر ڈرائیور سے ڈرون دیتا ہے, مر جاتے ہیں, تو اس بچے کا ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے پولیس کی تحویل کے اندر. اسی طرح نا آپ ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے جناب ارمغان کیس, جو مصطفیٰ بڑا کیس جو کراچی کا کیس ہے, مصطفیٰ عامر بچے جو مرڈر کیا ارمغان نے, اور جس سے ایک آن لائن فراڈ پکڑا گیا تھا, اس کا بھی بیان آتا ہے. تو اس سے پہلے میں نے بھی اور ایک صاحب نے اور نے بھی بات کی کہ اس کا ایک ویڈیو بیان ان قریب جاری ہوگا. تو یہ ویسے تو تھانے کے اندر نہیں ہوا, لیکن یہ اس طرح کا ویڈیو بیان ہے کہ ایک رپورٹر ہے, ہو سکتا ہے یہ ہمارا اندازہ غلط ہو, لیکن چونکہ یہ بات ہمارے پاس پہلے سے تھی کسی ویڈیو بیان آ رہا ہے, تو وہ پیچھا کر رہا ہے, آگے اشارے پہ یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, جس میں بڑی حیرت کی بات ہے اتنا ہائی پروفائل ملزم اس کو یوں کر کے ایک ایسی وین میں بٹھایا ہوا ہے جس کی وین کا پردہ اٹھایا ہوا ہے, آگے پیچھے نہیں پردہ اٹھایا ہوتا, اسپیشلی پردہ اٹھایا ہوا ہے, اور ڈکی بھائی یوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ رپورٹر بھاگ کے گیا ہے. رپورٹر نے تو اپنی کارکردگی دکھائی, رپورٹر کو یہ نہیں پتا کہ یہ پری پلانڈ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. رپورٹر کو یہ چیز کا نہیں معلوم کہ اس کو استعمال کیا جائے. وہ جان بوجھ کو اس طرح لے کر گئے, ایک رپورٹر اس کا محنتی لڑکا تھا, وہ بھاگ کر آ گیا, اس نے جا کے انٹرویو کیا. اور حیرت والی بات ہے, ایک طرح ہائی پروفائل کیس ہے جو بہت ساری چیزیں جو اس سے ابھی پتہ چلنی ہے, ریمانڈ پہ وہ بندہ ہے, اور اس کو میڈیا انٹرویو کرنے کی کیسے اجازت دی گئی کہ وہ دکھایا یہ گیا ہے کہ رپورٹر بھاگ کر گیا, اور واقعی رپورٹر بھاگ کر گیا, اور رپورٹر کو نہیں پتا وہ استعمال ہو گیا. اور یہ اداروں نے خود اس کا اتنا انٹرویو کروایا جس میں اس نے کہا جی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جوا ایپ ہے, میرا تو خیال تھا یہ ٹریڈنگ ایپس ہیں, تو میں معذرت خواہ ہوں. یہ اس طرح کی بات جو ہے نا یہ ہوا جاری ہوا, اور یہ اس مشکل وقت اللہ ان کے مشکل وقت کو نکالے. جتنی انہوں نے جرم کیا اتنی سزا ہو, اس سے بڑے بڑے کیسز سامنے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ہم بشرا آپ کو پتہ ہے نا, ہم اس سے پہلے آج سے 2 ماہ پہلے ہم کر چکے ہیں آن لائن فراڈس, انہی چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ بارش آدمی داڑھی والا ہوا ہے جی, میں نے 2 منٹ یوں کھیلا ہوں, میں نے اتنے پیسے کما لیے, میں نے اتنے پیسے کما لیے. یہ فراڈ تو بڑی دیر سے چل رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ان کو ہوش آئی ہے, ابھی دیکھا ہے انہوں نے, سمجھ آئی ہے. اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ ہم پہلے سے کام کر رہے تھے, تو اچھی بات ہے کام کر رہے تھے. تو باقی 1-2 اور بھی ہیں, اور یہ جو آسان قرضہ دے رہے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی توجہ کریں. اس کے اوپر نیکسٹ جو ہے نا, اب مجھے آپ کے ساتھ اگر ٹائم ہوا تو میں اس کے اوپر جو آسان قرضے کے اوپر ہم پوری بات کریں گے. تو یہ ڈکی بھائی کے اوپر مصیبتیں حل کریں جناب, ابھی یہ تفتیش چل رہی ہے ان کی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.